जज्बा खैर सगाली के तहत विंग कमांडर अभिनंदन भारत के हवाले कर दिया गया, जबकि पाक फौज को प्रोफेशनल करार दिया गया। भारत अभिनंदन की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा गया, भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन पाक फौज के रवैये से मुतासिर है, जबकि भारतीय फौज और मीडिया हर चीज बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले करने के लिए सख्त सिक्योरिटी में वाहगा बॉर्डर लाया गया। भारतीय एयर अताशी भी अभिनंदन के हमरा थी। भारतीय पायलट अभिनंदन ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो भारतीय फिजाइया के लड़ाका तैयारे का पायलट है। तैयारा हिट होने की वजह से मुझे तैयारा छोड़ना पड़ा। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। भारत हवालगी से कबल अभिनंदन ने वीडियो पैगाम में पाक फौज को प्रोफेशनल और उनके रवैये को मुतासिर कुन करार देते हुए कहा कि भारतीय फौज और मीडिया मनफी रवैया अपनाते हुए हर चीज बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि पाक भारत कशीदगी कम हो। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. Indian media बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं, वो उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान में भारतीय एयर अताशी के हमरा भारत के हवाले कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दुर्र नायाब के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारत की तरफ सन्नाटा छाया रहा। पाक भारत वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में फिजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शहरी हाथों में झंडे थामे रेंजर्स जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। रेंजर्स जवानों ने परेड से शायकीन का खून गरमाए रखा, जबकि परेड के दौरान भारत की जानिब से अभिनंदन की वापसी पर परेड नहीं की गई, जिसकी वजह से भारत की जानिब से सन्नाटा छाया रहा, जबकि पाकिस्तानी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। भारतीय पायलट की रिहाई के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत से इखलाकी जंग जीत ली है। वज़ीर आज़म ने अपने अमल से साबित कर दिया कि हम अमन पसंद हैं, जबकि भारतीय पायलट की रिहाई पर आर्मी बिरादरी ने भी खैर मकदम किया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि भारतीय पायलट की रिहाई पर आलमी बिरादरी ने खैर मकदम किया है। उनका मजीद कहना था, वज़ीर आज़म ने अपने अमल से साबित कर दिया कि हम अमन पसंद कौम हैं, जबकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से इखलाकी जंग जीत ली है। उनका इस हवाले से कहना था कि वज़ीर आज़म ने अपने अमल से साबित कर दिया कि हम अमन पसंद कौम हैं। पाक भारत कशीदगी, लाहौर एयरपोर्ट 4 मार्च तक बंद रहेगा। फ्लाइट ऑपरेशन सोमवार को दोपहर 1 बजे शुरू होने का इम्कान है, जबकि एयरपोर्ट पर दाखिले के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। ये हुकाम की जानिब से खोले गए चारों एयरपोर्ट पर दाखिले के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत जारी की गई। कराची, कोयटा और पेशावर के दरमियान अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। पाक भारत कशीदगी कम होने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जुज़वी तौर पर फ्लाइट शेड्यूल बहाल कर दिया। पहले मरहले में इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया, जबकि अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट समेत मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट पर फ्लाइट शेड्यूल 4 मार्च को बहाल होने का इम्कान है। गैर मुल्की परवाजें जुज़वी तौर पर खुले एयरपोर्ट्स पर लैंड कर सकेंगी और फिजाई हदूद भी इन्हीं एयरपोर्ट्स की इस्तेमाल कर सकेंगी। CAA हुकाम ने 4 एयरपोर्ट्स को जुज़वी तौर पर बहाल करते हुए अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों की रवानगी और लैंडिंग की इजाजत दी है, जबकि लाहौर समेत दीगर एयरपोर्ट्स 4 मार्च से बहाल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे तमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मॉल रोड मस्जिद शुहदा से पंजाब असम्बली तक इस्तेकामी पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात समेत PTI के कारकुनान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाली जाने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली में PTI मशाइख विंग पाकिस्तान के सदर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी, PTI रहनुमा एजाज चौधरी, उस्मान डार, अशरफ सोहना, पाकिस्तान अमन कमेटी के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर एयाज जहीर हाशमी, अमन कमेटी लाहौर के सदर मोहम्मद अरशद गुजर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम रखना चाहता है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय पायलट को आजाद करके इस बात का सबूत दिया है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। आलमी बिरादरी को ये पैगाम दे चुके हैं कि हम हर कीमत पर अमन चाहते हैं, लेकिन जारहियत के खिलाफ हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। रैली में शरीक पाकिस्तान अमन कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है, जबकि अफवाज पाकिस्तान ने ये साबित कर दिखाया है कि पाकिस्तान की फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है।
اگر بھارت کسی قسم کی بھی کوئی بزدلانہ کاروائی کرے گا تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ریلی کے اختتام پر شرکا کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کا پتلا نظر آتش کیا گیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ سالک نواز، سٹی 42۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون کے خلاف شہر کی تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ آٹو ایئر کنڈیشننگ مارکیٹ، منٹ گھمری مارکیٹ، آٹو مکینکس ایسوسی ایشن لاری اڈا کے تاجران کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہر بھر کی تاجر برادری بھارتی جارحیت اور جنگی جنون کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ آٹو ایئر کنڈیشننگ مارکیٹ کے تاجران نے صفا والا چوک سے گنگا رام اسپتال ایمرجنسی تک احتجاجی ریلی نکالی۔ صدر ملک ندیم نے کہا کہ پاکستانی شاہینوں نے در اندازی کرنے پر بھارتی سرماؤں کو دن کی روشنی میں تارے دکھا دیے۔ اب مودی جنگی جنون سے باز آ جائے۔ ہماری تاجر برادری پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بڑا بزرگ، ہر طبقہ بکر کے لوگ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب ہم اگر تم لوگوں نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی تو یہی پاک فوج کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ہم سرحد پہ آ کے آئیں گے اور دلی میں آ کے تمہیں وہی ماریں گے۔ دوسری جانب منکمری روڈ کے تاجران نے صدر شاہد نذیر کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور بھارتی جنگی جنون کے خلاف ریلی نکالی۔ انڈیا یہ نہ سمجھے کہ ہماری 7 لاکھ فوج ہے، یہ 22 کروڑ عوام بھی پوری کی پوری فوج ہے اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم اپنے حکومت اور اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کسی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آٹو مکینکس ایسوسی ایشن کے تاجران نے صدر شاہد علی کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی کا اہتمام کیا۔ تاجران کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور پاکستانی قوم امن کی دائی ہے، اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستانی شاہین ملک کا دفاع کرنا اور جواب دینا جانتے ہیں۔ کیمرامین محمد خالد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ادھر شوبز سے وابستہ فنکاروں، ادیبوں اور شاعر حضرات نے پنجابی کمپلیکس میں پاک فوج کے حق میں مظاہرہ کیا، جبکہ خوب نعرے بازی کی۔ فنکاروں کو کہنا تھا کہ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، ہم کے خواہاں ہیں، اپنا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں۔ شوبز سے وابستہ فنکاروں، صحافیوں، شاعروں اور ادیبوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج، آرٹ اینڈ کلچر میں پاک فوج کے حق میں بھرپور اکٹھ کیا اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سینئر صحافیوں خابر نعیم ہاشمی، ہدایتکار جرار رضوی، گلوکارہ میگھا، اداکارہ شیبا بٹ، حیدر سلطان، جانو بابا سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ پاک فوج اپنے ملک اور بارڈرز پر الرٹ ہے۔ بھارت ہماری امن اور پیار کی خواہش کو بھول کر بھی کچل نہیں سکتا۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان لڑائی جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ بن سکتی ہے، آدھی دنیا کو تباہ کر سکتی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مودی اپنی پارٹی کی شکست کے خوف سے ایسے اوچھے ہتھکنڈے کر رہا ہے۔ ہم پاکستانی اور مسلمان ہیں اور شہادت کو ہم شہادت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس لیے دنیا کی کوئی فوج آ جائے ہم سے ٹکرا نہیں سکتی، کیونکہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ گلوکارہ میگھا نے گیت گا کر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ لڑتے ہیں فوجی جمع میدان میں، ہر وقت ہے سرحد پہ اپنی کھڑے، بہادر ہے ہماری فوج طوفانی، ہم ہیں گریٹ 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 پاکستانی۔ فنکاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی امن پسند قوم ہیں، لیکن بھارت کو کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے۔ جہاز مار سکتے ہیں، میزائل چلا سکتے ہیں، لیکن خطے میں جنگ کی فضا پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے بھیجے ہوئے پائلٹ کو پکڑ کر چھوڑ رہے ہیں۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ ہزاروں غریب مریضوں کے مفت علاج کے فنڈز روک لیے گئے، جبکہ سابقہ حکومت کینسر کے مفت علاج کے منصوبے پر سالانہ 1.5 ارب روپے خرچ کر رہی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے رواں مالی سال میں بجٹ ہی مختص نہیں کیا۔ شعبہ صحت میں متعدد نئے تجربات کے بعد موجودہ حکومت نے کینسر کا شکار غریب مریضوں کے مفت علاج کے لیے سابقہ حکومت کے 4 سال سے جاری منصوبے کو بھی بجٹ فراہم نہیں کیا ہے، جس سے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا غریب مریضوں کے علاج سے محروم ہونے کا سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ سابقہ حکومت نے مالی سال 2014-15 کے دوران کینسر کی ادویات تیار کرنے والی فارماسیوٹیکل کمپنی نوارٹس کے اشتراک سے کینسر کے مفت علاج کا منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کے تحت 1.5 ارب روپے سالانہ پنجاب حکومت اور باقی ماندہ اخراجات نوارٹس فارما برداشت کر رہی تھی۔ اس منصوبے کے تحت جناح اسپتال، اسپتال، نشتر اسپتال، الائڈ اسپتال فیصل آباد اور راولپنڈی اسپتال میں کینسر کے مفت علاج کے سینٹرز میں 5000 مریضوں کو لاکھوں روپے کے مہنگے علاج کی سہولت مفت فراہم کی جا رہی تھی۔ موجودہ حکومت کی جانب سے اس کینسر کے مفت علاج کے لیے رواں مالی سال میں فنڈز ہی مختص نہیں کیے گئے، جس سے منصوبہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
لاہور سمیت پنجاب بھر کے 73 تھانوں کی قسمت اس سال بھی نہ بدل سکی. ہزاروں پولیس اہلکاروں کو ایک سال مزید خستہ حال دیواروں اور ٹپکتی چھتوں کے نیچے ہی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر نوکری کرنا پڑے گی. محکمہ خزانہ نے زیر تعمیر 73 تھانوں کی تکمیل کے لیے 2 ارب 40 کروڑ سے زائد کے فنڈز دینے سے انکار کر دیا. نیا پاکستان بن گیا لیکن تھانوں کی قسمت نہ بدل سکی. نئی حکومت نے صوبے بھر میں زیر تعمیر تھانوں کے فنڈز روک کر پولیس کو کرائے اور خستہ حال عمارتوں میں مزید 1 سال گزارنے پر مجبور کر دیا ہے. لاہور سمیت پنجاب میں 73 تھانوں کو رواں مالی سال میں مکمل کیا جانا تھا لیکن حکومت کی عدم توجہی اور فنڈز کا بروقت اجرا نہ ہونے کی وجہ سے منصوبے کی تکمیل کھٹائی میں پڑ گئی ہے. رواں مالی سال میں پولیس کی جانب سے مانگے گئے فنڈز میں سے 1 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے جبکہ باقی ماندہ 2 ارب 40 کروڑ کی رقم تاحال جاری نہ کی جا سکی. پنجاب پولیس نے فنڈز کے لیے متعدد بار مراسلے بھجوائے ہیں لیکن اس کے باوجود فنڈز جاری نہ کیے جا سکے. لاکھوں روپے کے فنڈز ضائع ہو گئے. اسکولوں میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز ناقابل استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ڈائریکٹر مانیٹرنگ نے ڈی ایم اوز کو پنجاب بھر کے اسکولوں میں قائم ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کے متعلق رپورٹ مرتب کرنے کا ٹاسک دے دیا. صوبے بھر کے 5000 سرکاری اسکولز میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز قابل استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اسکولز میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کے لیے متعین انڈیکیٹرز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا. رائے کے مطابق زیادہ تر اسکولز میں سی ای رومز میں بچوں کو پڑھانے کے لیے کٹ ہی موجود نہیں. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے میز اور اے ای اوز کو وزٹ کے دوران کلاس رومز کے اندر اور باہر کی تصاویر بھجوانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ڈائریکٹر مانیٹرنگ نے صوبے بھر کے سی ای اوز کو بھی اسکول میں ای سی ای کلاس رومز فنکشنل ہونے کی رپورٹ فوری جمع کرانے کا حکم دیا ہے. آپ کو بتائیں احتساب عدالت نے گجرات پولیس فنڈز میں بے ضابطگیوں کے الزام میں گرفتار سابق ڈی پی او گجرات رائے اعجاز کامران ممتاز سمیت 11 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 15 مارچ تک توسیع کر دی ہے. احتساب عدالت میں پولیس نے گجرات پولیس فنڈ میں بے ضابطگیاں کر کے کروڑوں روپے خرد برد کرنے کے کیس میں گرفتار سابق ڈی پی او گجرات رائے اعجاز کامران ممتاز چند پیر محمد افضال محمد اشرف محمد آصف رمیز اختر شکیل احمد سمیت 11 ملزمان کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا اور جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی. عدالت نے ریکارڈ کی پڑتال اور ملزمان کی حاضری کے بعد جوڈیشل ریمانڈ میں 15 روز کی توسیع کر دی. احتساب عدالت میں نندی پور پروجیکٹ میں استعمال ہونے والے کروڑوں روپے کے ڈیزل خرد برد کیس میں کیس عباس دلبر ڈوگر سمیت 6 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی توسیع کر دی. پنجاب ریونیو اتھارٹی کو رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران 4 ارب 20 کروڑ روپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا جبکہ پنجاب ریونیو اتھارٹی فروری میں محصولات کا ہدف پورا نہ کر سکی. پنجاب ریونیو اتھارٹی رواں مالی سال کے دوران جولائی سے فروری تک سروسز پر عائد سیلز ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 59 ارب 90 کروڑ روپے اکٹھے کر سکی. پی آر اے نے گزشتہ مالی سال کے اسی دورانیے میں 64 ارب 10 کروڑ روپے کے محصولات اکٹھے کیے تھے. پنجاب ریونیو اتھارٹی کو گزشتہ مالی سال کی نسبت مجموعی طور پر 4 ارب 20 کروڑ روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ مالی سال کے ماہ فروری کے مقابلے میں رواں سال ماہانہ محصولات کی مد میں 1 ارب روپے کی کم وصولی ہوئی ہے. رواں مالی سال فروری میں 7 ارب 30 کروڑ روپے جبکہ گزشتہ مالی سال فروری میں 8 ارب 30 کروڑ روپے سیلز ٹیکس جمع ہوا تھا. پی آر اے ذرائع کے مطابق ترقیاتی منصوبہ جات کی سست روی کے نتیجے میں سرکاری منصوبوں سے آنے والے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کمی بھی شارٹ فال کی بڑی وجہ ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکس وصولی کی موجودہ رفتار کے ساتھ محصولات کا سالانہ ہدف پورا نہ کر سکے گی. رضوان نقوی سٹی 42. قوت سماعت اور گویائی سے محروم ڈرائیورز کے لیے ایک اچھی خبر ہے. خصوصی افراد کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے معاملے میں پیش رفت ہوئی. ٹریفک پولیس نے لائسنس کے لیے سفارشات حکومت کو بھجوا دی ہیں. چند ماہ قبل قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد کی جانب سے مال روڈ فیصل چوک میں احتجاج کیا گیا جن میں ان کا مطالبہ تھا کہ ٹریفک پولیس انہیں ڈرائیونگ لائسنس جاری کرے تاکہ وہ ذمہ دار شہریوں کی طرح ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ گاڑی چلا سکیں. مظاہرے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ کی جانب سے لاہور پولیس سے اس کی سفارشات طلب کر رکھی تھیں. سی ڈی او ملک لیاقت نے ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں اپنی سفارشات وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو بھجوا دی ہیں جس کے مطابق موٹر وہیکل قانون میں ترمیم کے بعد قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جائیں گے. لاہور پولیس نے اپنی سفارشات میں بتایا کہ یورپ سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ایسے افراد کو ڈرائیونگ لائسنس بنا کر دیے جاتے ہیں. عرفان ملک سٹی 42. شہر سمیت ملک بھر میں ایل پی جی کی قیمتوں میں 9 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے. قیمتوں میں اضافے کے بعد شہر میں ایل پی جی 130 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. گھریلو کمرشل صارفین ہوٹل انڈسٹری رکشہ مالکان نے اضافے کو مسترد کر دیا.
بین الاقوامی مارکیٹ میں $460 سے بڑھ کر $525 فی میٹرک ٹن ہونے کے باعث اوگرا نے ماہ مارچ کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اوگرا نے بین الاقوامی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایل پی جی کی قیمتوں میں $9 فی کلو کا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد اب ایل پی جی $121 فی کلو کی بجائے $130 فی کلو ملک بھر میں دستیاب ہوگی۔ گھریلو سلنڈر میں $95 اضافے کے ساتھ $3115 اور کمرشل سلنڈر $5493 کی بجائے $5902 میں دستیاب ہوگا۔ عرفان کھوکھر نے کہا کہ حکومت کی بہتر پالیسی اور ایل پی جی امپورٹ پر ٹیکس کے خاتمے کی وجہ سے آج ملک بھر میں ایل پی جی اوگرا کی مقرر کردہ قیمت سے کم قیمت پر دستیاب ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ حالیہ اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق حکومتی بیان بے بنیاد ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سیلز ٹیکس وصولی کی وجہ سے کیا گیا۔ وکیل نے نشاندہی کی کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہوئی، لیکن پاکستان میں اضافہ کر دیا گیا۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ پیٹرول پر 17% سے زائد اضافی سیلز ٹیکس کی وصولی غیر آئینی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ اضافی سیلز ٹیکس کی وصولی کا عدم قرار دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حکم دیا جائے۔ صارف عدالت کے جج قمر اعجاز نے 57 فینسی لائٹ خراب دینے اور واپس نہ کرنے پر جے بی لائٹ گولڈ شاپ شالم مارکیٹ کے مالک کو لائٹ کی قیمت $3700 اور $1000 ہرجانہ فوری طور پر ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ صارف عدالت نے 57 فینسی لائٹ خراب دینے اور واپس نہ کرنے پر بی لائٹ گولڈ شاپ شاہ عالم مارکیٹ کے مالک کے خلاف ڈگری کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے درخواست گزار محمد عمر فاروق کے حق میں ڈگری جاری کرتے ہوئے فینسی لائٹ کے مالک کو حکم دیا کہ درخواست گزار کو لائٹ کی قیمت $3500 اور $1000 جرمانہ فوری ادا کیا جائے۔ عدالت میں دائر دعوے میں درخواست گزار محمد عمر فاروق نے موقف اختیار کیا کہ اس نے استعمال کے لیے فی لائٹ 57 عدد $3700 میں خریدی، وارنٹی بھی دی۔ لانے کے بعد اس کو لیمپ میں لگایا تو انہوں نے کام نہ کیا۔ اسی وقت واپس دکان پر پہنچ گیا اور ان کو تبدیل کرنے کو کہا، لیکن دکاندار نے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے دعوے پر فریقین کو طلب کیا، لیکن دکاندار پیش نہ ہوا، جس پر عدالت نے یک طرفہ ڈگری جاری کر دی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شہروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزیراعظم کے انقلابی اقدامات، زرعی اراضی پر تعمیرات روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ زرعی اراضی پر مستقبل میں ہاؤسنگ سکیمز نہیں بنائی جائیں گی اور زرعی رقبے کو رہائشی منصوبے میں استعمال کو روکنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے گی اور کسی بھی زرعی رقبے پر ہاؤسنگ سکیم کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ زمین میں پھیلاؤ کی بجائے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ اس حوالے سے محکمہ ہاؤسنگ اور ایل ڈی ایس سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو قانون سازی سمیت دیگر امور فوری طور پر نمٹانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تحفہ، رائیول روڈ پر اوورسیز کے لیے 4 کنال کے فارم ہاؤس اسکیم کا اجرا کر دیا گیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید ذوالفقار عباس بخاری نے فارم ہاؤس اسکیم کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے رائیون روڈ پر اوورسیز پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے فارم ہاؤس اسکیم متعارف کرا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید ذوالفقار عباس بخاری نے فارم ہاؤس اسکیم کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر او پی ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عامر شیخ، ممبر بورڈ آف گورنرز خالد محمود راجہ اور ریجنل ہیڈ پنجاب رائے محمد حیات خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں معاون خصوصی ذوالفقار بخاری کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 4 کنال کے فارم ہاؤس اسکیم پر ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور کے بعد اسلام آباد میں بھی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے محکمہ لائف سٹاک کو 10 لاکھ مویشی رجسٹر کرنے کا ہدف دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں محکمہ لائف سٹاک اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارکردگی اور مستقبل کے پروگرامز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں لائف سٹاک کے فروغ اور ترقی کے لیے اینیمل ہیلتھ ایکٹ متعارف کروایا جائے گا اور 10 لاکھ مویشیوں کی رجسٹریشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مویشیوں کی رجسٹریشن سے بہتر نسل حاصل کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ زیادہ دودھ اور گوشت والے مویشیوں کی نسل کو فروغ دیا جائے گا۔ آئی وی ایف ٹیکنالوجی اپنا کر دودھ اور گوشت کی زیادہ پیداوار کے لیے کراس بریڈ مویشی حاصل کیے جائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ غربت میں کمی کے لیے پولٹری پروجیکٹ میں توسیع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لائف سٹاک فارمرز کو جدید سائنٹیفک طریقہ کار سے روشناس کرایا جائے گا۔ پنجاب حکومت شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولتیں ارزاں نرخ پر فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔
صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی پائلٹ کی رہائی پاکستان کا خطے میں امن کے لیے مثبت پیغام ہے. بہت مثبت اقدام ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے امن کے قیام کے لیے. تو ایک دفعہ پھر پاکستان نے اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے پہل کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس اقدام کا پازیٹیو جواب دینا چاہیے اور ان کی طرف سے بھی کوئی مثبت اقدام سامنے آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے اس فیصلے سے پوری دنیا پر ایک دفعہ پھر آشکار ہو گیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور امن کی خاطر پاکستان جو ہے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے. 5 بجے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا حکومتی اقدام اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ امن کے لیے پاکستان نے پہل کر دی، اب بھارت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. بھارتی پائلٹ کو آج رہا کیا جا رہا ہے. بھارتی پائلٹ کی رہائی سے کیا اس خطے میں امن کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی؟ اس پر اراکین اسمبلی کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں. دنیا نے ہمارے پاکستان کے اس اقدام کو سراہا ہے اور خوش آمدید کہا ہے. یہ سب کا یونائٹڈ ڈیسیژن ہے فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومن ریس آلسو. دیکھیے جی، اگر جنگ بڑھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنے اس کے خطرات ہیں، کتنا نقصان ہوگا. اس وقت مودی صاحب نہیں سمجھ رہے تو ہم تو سمجھ رہے ہیں نا. ان کی سمجھ سے کئی چیزیں شاید باہر ہوں گی تو انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے. اگر وہ سمجھتے نزاکت کو تو وہ ایسی بات ہی نہ کرے. جو ایک انسانیت کا تقاضا ہے یا جو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے تو یہ فیصلہ جو ہے بہت اچھا فیصلہ ہے. پاکستان کی طرف سے جو آج اقدام اٹھایا گیا نہایت ہی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہے پاکستان کی طرف سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری قوم نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس جسٹر کو سراہا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا بڑا بولڈ سٹیپ ہے کہ پوری دنیا میں کل کی ان کی سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ امن پسند ہیں اور امن چاہتے ہیں. اچھا جسچر گیا ہے کیونکہ ہم پرامن ملک ہیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، مسلمان ہمیشہ سلامتی کی بات کرتا ہے. آپ نے اراکین اسمبلی کی گفتگو سنی. اراکین اسمبلی اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے ایک مثبت قدم اٹھایا ہے. اب گیند بھارت کی کورٹ میں ہے کہ بھارت خطے میں امن چاہتا ہے یا جنگ. ادھر بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے عوامی رکشہ یونین نے لبرٹی سے کلمہ چوک تک ریلی نکالی، جبکہ پاکستانی پرچم فضا میں بلند کرتے ہوئے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ آج بھی جاری رہا. صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کی قیادت میں لبرٹی تک کلمہ چوک تک ریلی نکالی گئی. ریلی میں بڑی تعداد میں رکشہ ڈرائیورز نے شرکت کی. شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نعروں کا سلسلہ بھی جاری رہا. افواج پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے کہ پاکستانی سالمیت کے لیے مشکل کی ہر گھڑی میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستانی قوم کا ہر فرد فوجی ہے. ہمیں اپنی جو پاک فوج ہے نا، وہ پاک فوج اکیلی نہیں ہے، ہم بھی فوجی ہیں، ہم بھی ایئر فورس کے جوان ہیں، ہم بھی پاک نیوی کے جوان ہیں. ہندوستان، مودی سرکار، ہم جنگ نہیں چاہتے. صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے ریلی کے اختتام پر اعلان کیا کہ جنگ کی صورت میں عوامی رکشہ یونین 200 رکشے پاک فوج کو بطور تحفہ دے گی، جو کہ کھانے پینے کا سامان فوجیوں تک پہنچائیں گے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ مان علیم، سٹی 42. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان نے آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ اور وائس آف پنجاب پروجیکٹ کے حوالے سے الحمرہ آرٹ سینٹر میں خصوصی اجلاس کیا. الحمرہ آرٹ سینٹر کے منسٹر بلاک میں ہونے والے اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان نے کی، جس میں شاعروں اور کرافٹس مین کو بھی ہیلتھ کارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ہیلتھ کارڈ کے فارمز جمع کروانے کی تاریخ میں 15 مارچ کی توسیع بھی کر دی گئی ہے تاکہ اس کارڈز پروجیکٹ کو وسیع پیمانے پر بڑھایا جا سکے. صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب فیاض الحسن چوہان، ای ڈی الحمرہ اطہر علی خان سمیت دیگر نے وائس آف پنجاب پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی اور اس پروجیکٹ کو جلد از جلد صاف، شفاف اور ٹیلنٹڈ نوجوانوں کے لیے بنانے کا اندیا دیا.
बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, डॉक्टर खालिद की बेटी और जावेद चट्ठा की नवासी माहिरा खालिद की शादी मोहम्मद फैजान से सर अंजाम पाई। शादी की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही भी मौजूद थे। गुलबर्ग में होने वाली शादी की तकरीब में जावेद चट्ठा, डॉक्टर खालिद के अजीज रिश्तेदारों समेत साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मुअन्नस इलाही, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी वजहत हुसैन, मुंतहा अशरफ समेत दीगर ने शिरकत की और दुल्हा दुल्हन को नेक ख्वाहिशात के साथ शादी की मुबारकबाद दी।